अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ अब्दुल कदीर। पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर आज़म ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इज़हार किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मुराद फ़राहम करने के लिए पॉलिसी इक़दामात मुतारिफ कराने की ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और ओमान ने फ़ौजी ताल्लुकात को वसअत देने और गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उस्तवार करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल का 2 रोज़ा इजलास अक्टूबर में इस्लामाबाद में होगा। पंजाब काबीना ने आज पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत ने सूबे के मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सोलर सिस्टम तकसीम किए हैं। भारतीय फौजियों ने भारत की गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में खौफ हरास और मजालिम को मज़ीद बढ़ाने के लिए मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल पर जोर दिया है कि वह मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद कराए। एटमी तजुर्बात के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया गया। सदर ममलकत ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को उनकी शानदार कामयाबी के एतराफ़ में हिलारे इम्तियाज से नवाजा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। मारूफ गुलूकार परवेज मेहदी की आज 19वीं बरसी मनाई गई। और कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे ने आइंदा 3 रोज के दौरान सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी किया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले अब्दुल कदीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया है। वो आज कोयटा में कौमी लाहे अमल की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। बलूचिस्तान में गुज़श्ता पीर को होने वाले दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबे की तरक्की और खुशहाली की राह में हायल तमाम रुकावटों को इज्तिमाई अज़्म और विजन से दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर पूरी कौम रंजीदा है। सभी इस वाक़े के ऊपर गमज़दा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस्लाम में हमें इस बात का फैसला करना है कि इंशाअल्लाह हम अपनी इज्तिमाई बसीरत और कुव्वत इरादी और एक अनवेवरिंग इरादे के साथ हमने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है और इस जो एक इंतहाई अहम और पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत सूबा है उसकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर करनी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों और खवारिज की जानिब से एक मज़मूम मनसूबा तैयार किया गया, जिसके नतीजे में फ्रंटियर कांस्टेबलरी और लेविस के अफसर, सिपाही और शहरी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो खारजी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये एक नापाक का स्कीम बनाई और उसके नतीजे में पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अफसर और सिपाही शामिल हैं, जिसमें एफसी के हमारे जवान शामिल हैं, लेविस के जवान शामिल हैं और सिविलियंस, इन सब का लहू रायगा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 के बाद दोबारा सर उठाने वाली दहशतगर्दी को न सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल के नक्श कदम पर चलकर मुल्क को दोबारा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। बाद अज़ां सूबाई एपेक्स कमेटी के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि दहशतगर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द मुल्क के दुश्मन हैं और उनका मुकम्मल खात्मा हमारा मजहबी और सियासी फरीज़ा है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है।
تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور قومی پرچم کے تقدس رکھنے والوں کے ساتھ بات چیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعادہ کیا ہے کہ حکومت پالیسی اقدامات متعارف کرانے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے جن سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاک برونائی انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ، سعودی پاک انڈسٹریل اور ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کمپنی سمیت مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ محمد اورنگزیب نے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے حکومت کا غیر متزلزل عزم بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے معاشی ترقی میں پاک برونائی انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور سعودی پاک انڈسٹریل اور ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کمپنی جیسی مشترکہ منصوبوں کی کمپنیوں کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری راغب کرنے میں ان منصوبوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پاک برونائی انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے CEO نے کمپنی کی کارکردگی اور پاکستان میں اس کے اہم اقدامات کے بارے میں مختصر جائزہ پیش کیا۔ اسی طرح سعودی پاک انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کے CEO نے اسلامی مالیاتی نظام، تحفظ خوراک، ڈیجیٹل فائنانس، تجارت، زراعت اور لائف سٹاک کے فروغ کے لیے ملک میں کمپنی کے بڑے ترقیاتی اقدامات کے بارے میں ایک تفصیلی بریفنگ دی۔ دونوں کمپنیوں نے اپنی کامیابیوں اور مسائل کے بارے میں بتایا اور ان شعبوں کو اجاگر کیا جن میں ان کے امور کی انجام دہی میں رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے پالیسی تعاون کی ضرورت ہے۔ بات چیت میں ترجیحی شعبوں کی معاونت کے لیے حکومتی سطح پر مزید اقدامات کے ذریعے مستقبل کی سرمایہ کاری اور اشتراکی عمل کے لیے اہم شعبوں پر بھی توجہ دی گئی۔ وزیر خزانہ نے دونوں کمپنیوں، خصوصاً چند سال میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے سعودی عرب کے ویژن 2030 پر عمل درآمد کی حکمت عملی کو سراہا۔ پاکستان اور عمان نے فوری تعاون کو مزید وسعت دینے اور گہرے تصویراتی تعلقات استوار کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ اتفاق رائے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور عمان کے نائب وزیر اعظم برائے دفاعی امور سید شہاب بن طارق بن تیمور السید، شاہی دفتر کے وزیر جنرل سلطان بن محمد النعمانی، چیف آف اسٹاف سلطان آرم فورسز وائس ایڈمرل عبداللہ بن خامس الرئیسی اور عمان میں اسٹریٹجک اینڈ ڈیفنس اکیڈمی کے چیئرمین کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ الگ الگ ملاقاتوں میں دونوں فریقین نے فوری تعاون بشمول تربیت، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، دفاعی صنعت اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عمان کی معزز شخصیات نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاک بحریہ کے جہاز حنین نے رومانیہ سے پاکستان کے پہلے سفر کے دوران عمان کے شہر سلالہ کا دورہ کیا اور شاہی عمانی بحریہ کے جہاز کے ساتھ دو طرفہ مشقوں میں حصہ لیا۔ سلالہ بندرگاہ پہنچنے پر پاک بحریہ کے جہاز کا عمان کی رائل نیوی کے افسران نے شاندار استقبال کیا۔ بندرگاہ پر قیام کے دوران پیشہ ورانہ معلومات اور تجربے کے تبادلے کے لیے مختلف دو طرفہ سرگرمیاں اور وفود کے تبادلے کیے گئے۔ PNS حنین نے عمان کی رائل نیوی کے جہاز رونو سید کے ساتھ بحری مشق کی، جس کا مقصد دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ PNS حنین کے دورے سے دونوں بحری افواج کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ PNS حنین ڈیمن نیول شپ یارڈ رومانیہ میں PN یرموک کی طرز کے 4 جہازوں میں سے تیسرا جہاز ہے۔ شمولیت کی تقریب اگلے ماہ کی 6 تاریخ کو نیول ڈاک یارڈ میں ہوگی اور صدر پاکستان اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے تمام چینی باشندوں، منصوبوں اور اداروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کیا۔ ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک اہم منصوبہ ہے جس نے پاکستان کی قومی ترقی میں مثبت اور شفاف کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہداری منصوبے کو ملک کے تمام صوبوں اور سیاسی جماعتوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ترجمان نے تصدیق کی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے آئندہ اجلاس کے لیے بھارت کے وزیر اعظم سمیت تنظیم کے رکن ملکوں کے تمام سربراہان حکومت کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ہمیں بعض دعوت ناموں کی توثیق بھی مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔
ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کے تنازع کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کے ذریعے عوام کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان کا TTP کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سمیت متعدد بین الاقوامی رپورٹس میں افغانستان میں TTP سمیت دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ افغان حکام پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے دہشت گرد گروپوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے تاکہ ان کی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ پنجاب کابینہ نے آج پنجاب اور اسلام آباد کے بجلی کے بلز میں ریلیف کی منظوری دی۔ یہ منظوری آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جلد سولر پینل پروگرام شروع ہو جائے گا اور آئندہ موسم گرما میں بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرنے کا کام ابھی سے شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت کے فراہم کردہ ریلیف کے ساتھ 20 لاکھ بجلی کے بل صارفین تک پہنچ چکے ہیں، جن میں 201 سے 500 یونٹس تک گھریلو صارفین کو فی یونٹ 14 روپے کا ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے ہر شہری کے مسائل کا حل حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج کے اجلاس میں صوبائی کابینہ نے پنجاب کی پہلی کلائمیٹ ریزیلینٹ پنجاب ویژن اینڈ ایکشن پلان 2024 پنجاب زکوٰۃ و عشر کونسل کی تشکیل کی منظوری بھی دی۔ سندھ حکومت زراعت کے فروغ اور فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے چھوٹے کسانوں کو قرضے فراہم کرے گی۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس کے دوران کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 24,000 سے زائد ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے صوبائی بجٹ میں پہلے ہی 1 ارب 7 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ چھوٹے کسانوں کو ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے قرضے فراہم کیے جائیں گے، کیونکہ بجلی کی قیمت میں اضافے سے زرعی ٹیوب ویلز ان کے لیے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے صوبے کے ضرورت مند افراد میں مفت سولر سسٹم تقسیم کیے ہیں۔ مزید تفصیل ہماری کراچی کے نمائندے جاوید سمیشو سے۔ اس سلسلے میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج کراچی میں ہوم سولر سسٹم کی مفت تقسیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس منصوبے سے غریب عوام کی بجلی کی ضروریات پوری ہوں گی جو مہنگی بجلی برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے کی ضرورت مند خاندانوں کو مفت ہوم سولر سسٹم دینے کا اقدام عوام کو بجلی کی فراہمی کے لیے پیپلز پارٹی کے منشور کا ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ PPP چیئرمین کی موجودگی میں صوبے کے عوام میں 2 لاکھ گھروں کے سولر سسٹم کی مفت تقسیم سندھ حکومت کی جانب سے ایک اور وعدہ پورا کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے محکمہ پولیس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ٹانک اور لکی مروت کے اضلاع میں 791 نئی آسامیوں کی منظوری دی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ یہ فیصلہ آج پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں پراسیکیوٹرز کی 16 آسامیوں کی منظوری دی تاکہ دہشت گردی سے متعلق مقدمات کو مؤثر طریقے سے نمٹایا جا سکے۔ کابینہ نے پولیس کے لیے مزید 10 بختربند گاڑیوں کی بھی منظوری دی۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے مسودہ قانون کی بھی منظوری دی۔ اس مسودہ قانون میں سمندر پار پاکستانیوں اور ان کے خاندانوں کے مسائل حل کرنے کا طریقہ کار شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اوورسیز پاکستانی کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی شدت ماپنے کے قومی مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، گوجرانوالا، سرگودا، سوات، مالاکنڈ، مانسیرا، سوابی، مردان اور ملحقہ علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں کوہ ہندوکش میں تھا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने आलमी निज़ाम को हालिया दरपेश संगीन मसाइल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारतखाना ने फुल ब्राइट स्कॉलर्स के एक ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गजा, यूक्रेन, अफ्रीका, जनूबी एशिया और बहरा जनूबी चीन समेत इलाकाई और आलमी तनाज़ात के फैलाव को आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा करार दिया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान ज़िला कुपवाड़ा में 3 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। फ़ौजियों ने नौजवानों को ज़िला के इलाके में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। काबिज़ फ़ौजियों ने राजौरी और पूंछ के अजला में तलाशी और मुहासरे की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। उधर बीजेपी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में आइंदा नाम नहाद असम्बली इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी के नाम पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की इजाफी 500 कंपनीज की तैनाती का अमल शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद असम्बली इंतखाबात 3 मराहिल में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। इस ताज़ा तरीन तैनाती के अलावा भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा हक़ के खुद इरादियत के हक़ में आवाज़ उठाने वालों को डराने धमकाने के लिए जम्मू डिवीज़न में पहले ही तकरीबन 3000 फौजी भेज चुकी है। इसके अलावा जम्मू, सांबा और कठुआ अजला में वर्किंग बाउंड्री के साथ मज़ीद 2000 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार तैनात किए गए हैं। बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी की शहादत की 30वीं बरसी के मौके पर कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास और हुर्रियत तंजीमों ने उन्हें शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के लिए सैयद अली गिलानी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ़ की और जम्मू कश्मीर की भारत के गैर कानूनी तसल्लुत से आज़ादी तक उनका मिशन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों से 1 सितंबर को हैदरपुरा में सैयद अली गिलानी की कब्र पर हाज़िरी देने की अपील की है, जबकि आइमा मसाजिद पर शहीद रहनुमा के लिए खुसूसी दुआएं कराने के लिए जोर दिया गया है। तर्जुमान ने कश्मीरियों से मकबूजा इलाके में भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करने के लिए आलमी सतह पर एहतजाज और मुजाहरे करने की भी अपील की है। सैयद अली गिलानी 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में घर में नज़रबंदी के दौरान शहीद हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इसराइल पर जोर दिया है कि वह मकबूजा मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करे। एक बयान में उन्होंने मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में बच्चों समेत इंसानी जानों के नुकसान की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। मकबूजा मगरबी किनारे के तलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों में अल-कुद्स ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद जाबिर समेत मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़श्ता बरस 7 अक्टूबर को गजा पर के बाद से अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 40,500 हो गई है। चीन ने बैरूनी ताकतों पर जोर दिया है कि वो शाम में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अपनी अफवाज को वापस बुलाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शाम के मामले पर इजहार ख्याल करते हुए चीन के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए नायब मुस्तकिल नुमाइंदा गेंग शुआंग ने कहा कि शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। चीन के सफ़ीर ने इसराइल से कहा कि वो शाम पर हमले बंद कर दे। उन्होंने बड़ी कुव्वतों से मुतालबा किया कि वो खित्ते में सूरत हाल को बेहतर बनाने में तामीरी किरदार अदा करें। चीन के सदर शी जिनपिंग ने उम्मीद जाहिर किया है कि चीन और अमेरिका एक दूसरे से मुतसादिम होने की बजाय पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए ताउन करेंगे। बीजिंग में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका को पूरी दुनिया में अमन का मजबूत ज़रिया और मुश्तरका तरक्की की मुहर्रक कुव्वत बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे की तरक्की में चैलेंज के तौर पर नहीं बल्कि एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। एटमी तजुर्बात के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया गया। यह दिन मनाने का मकसद एटमी तजुर्बात या दूसरे एटमी धमाकों के असरात और एटमी हथियारों से पाक दुनिया के मकसद के हुसूल के लिए उनके खात्मे की ज़रूरत के हवाले से आगाही पैदा करना है। इस मौके पर अपने पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने जौहरी तजुर्बात पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। बांग्लादेश के जनूब मशरकी हिस्से में शदीद सैलाब के बायस मरने वालों की तादाद 52 हो गई है। कुदरती आफात से बचाव की वजारत के मुताबिक 11 अजला में सैलाब से 50 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। सैलाब से इमलाक और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें।
صدر آصف علی زرداری نے پیرس اولمپکس 2024 میں غیر معمولی کامیابی کے اعتراف میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازا ہے۔ یہ ایوارڈ انہیں آج اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب میں دیا گیا۔ صدر نے اولمپک گولڈ میڈلسٹ کے لیے 10 کروڑ روپے انعام کا بھی اعلان کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اولمپئن کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم نے 92.97 میٹر تھرو کا اولمپک ریکارڈ بنا کر ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ انہوں نے ان کی شاندار کامیابی، سراسر محنت اور لگن کو سراہا، جس نے نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ ملک بھر کے لاتعداد نوجوان کھلاڑیوں کو بھی متاثر کیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کو دیگر کھیلوں خصوصاً انفرادی کھیل کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ میچ کل صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف کل سے راولپنڈی میں شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اپنے 12 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ شان مسعود قومی ٹیم کی قیادت کریں گے جبکہ سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے۔ ابرار احمد اور امیر حمزہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ شاہین افریدی کو دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے۔ حتمی 11 کھلاڑیوں کا اعلان صبح پچ کے معائنے کے بعد کیا جائے گا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی 12 رکنی اسکواڈ میں عبداللہ شفیق، سائم ایوب، شان مسعود، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، خرم شہزاد، محمد علی، نسیم شاہ اور میر حمزہ شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان راولپنڈی میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے طلبہ کے مفت داخلے کا اعلان کیا ہے۔ طلبہ کو اپنا یونیفارم زیب تن کر کے آنا ہوگا اور اپنے تعلیمی اداروں کا کارڈ دکھا کر وہ اسٹیڈیم میں داخل ہو سکیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ خواتین کے T20 عالمی کپ سے قبل قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی تیاریوں کے سلسلے میں جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کی میزبانی کرے گا۔ یہ سیریز ملتان اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم اگلے ماہ کی 13 تاریخ کو ملتان پہنچیں گی۔ اس سیریز میں اگلے ماہ کی 16، 18 اور 20 تاریخ کو 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی، اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے اسلام آباد آئی ٹی پارک پر کام کی رفتار تیز کر دی ہے تاکہ آئی ٹی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے۔ آئی ٹی پارک کا قیام آئی ٹی شعبے میں $25 ارب کی برآمدات کے ہدف کے حصول میں حکومت کی مدد کرے گا۔ اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کی کامیابی کے بعد ایک آئی ٹی پارک کراچی میں بھی قائم کیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 356 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,349 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 599 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 636 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 449 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 227 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 166 میں کمی، جبکہ 56 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $278.35، قیمت فروخت $278.85، پاؤنڈ اسٹرلنگ $366.79، $367.45، یورو $309.82، $310.38، سعودی ریال $74.03، $74.16 اور UAE درہم $76.16 قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت $76.30۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,28,313 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,06,594 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 38,982 میٹرک ٹن برآمدی اور 67,612 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں بلیٹن میں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ غزل کے مشہور گائک پرویز مہدی کی آج 19ویں برسی منائی گئی۔ ان کے والد بشیر حسین راہی ریڈیو پاکستان کے مشہور گائک تھے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔
پرویز مہدی 14 اگست سن 1947 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ پرویز مہدی نے ابتدا میں J.A. فاروق سے موسیقی کی تربیت حاصل کی، تاہم بعد میں ان کے والد نے موسیقی کی طرف ان کا شغف دیکھتے ہوئے انہیں مہدی حسن کی شاگردی میں دے دیا۔ پٹھی والیے چمبے دیے ڈالیے نی دکھاں دا پراگا پن دے۔ پرویز مہدی نے اس شاگردی کا حق اس طرح ادا کیا کہ اپنے استاد کا نام اپنے نام کا جزو بنا لیا۔ دری اسنا اردو کے معروف شاعر، مورخ، ادیب اور صحافی سید مسعود حسن رضوی، جنہیں شہاب دہلوی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی 34ویں برسی بھی آج منائی گئی۔ وہ 20 اکتوبر 1922 کو دہلی انڈیا میں پیدا ہوئے اور تقسیم کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ان کی مشہور کتابوں میں نقوش شہاب، جنگ نامہ، میٹھی باتیں، خواجہ غلام فرید، بہاولپور میں اردو اور سفر ہی سفر شامل ہے۔ شہاب دہلوی کا انتقال آج ہی کے دن 1990 کو بہاولپور میں ہوا۔ نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں ارم وانی کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کو فلسفہ زندگی کا عنوان دیا گیا ہے۔ نمائش بدھ تک گیلری نمبر 2 پر جاری رہے گی۔ اس شاندار نمائش میں پرنٹ میکنگ تکنیک کا بہت احسن انداز میں استعمال کیا گیا ہے، جس میں روایتی انداز سے جدید طریقہ کار تک کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ ادھر PNCA نے سوموار کو ارم وانی کی جانب سے پرنٹ میکنگ ورکشاپ کے انعقاد کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ فن کی دنیا سے خبریں آپ نے سنی، اور اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ہفتے کے آخر میں نیند پوری کر لیتے ہیں، ان میں دل کی بیماری کا خطرہ 20% تک کم ہو جاتا ہے۔ یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی کانگریس 2024 میں پیش کردہ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ہفتے کے دوران نیند کی کمی کی تلافی ہفتے کے آخر میں اضافی نیند سے پوری کی جا سکتی ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ نیند پوری کرنے والوں میں دل کی بیماری کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں 5 گنا کم ہو گیا جو ہفتے کے آخر میں بھی کم سوتے ہیں۔ اور اسپیس ایکس نے ایک بار پھر خلائی مہم شروع کرنے کی اپنی کوشش کو ملتوی کر دیا ہے۔ مہم کا مقصد شہریوں کو پہلی مرتبہ سیر کے لیے لے جانا تھا، لیکن اسپیس ایکس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ناموافق موسم کی پیشن گوئی کے باعث مہم کو مؤخر کر رہے ہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں، اور اب کچھ خبریں موسم کے حوالے سے۔ ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے سندھ، بلائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بلوچستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائیں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی 43، تلبندین اور تربت میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ اس دوران زیریں سندھ، شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، شمال مشرقی وسطی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے تھے ماہر موسمیات عبدالشکور۔ اور ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 24 سے 72 گھنٹے کے دوران سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں میں مزید انتہائی تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادارے نے تمام متعلقہ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ سیلاب اور شدید بارش کے ممکنہ اثرات کم کرنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ NDMA نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر فوری کارروائی یقینی بنانے کے لیے ہنگامی امدادی ٹیموں کو چوکس کر دیں اور وسائل بروئے کار لائیں۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور عمان نے فوجی تعلقات کو وسعت دینے اور گہرے اسٹریٹجک تعلقات استوار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آئندہ 3 روز کے دوران سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اپل، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ سعید احمد، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبد القدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد